मैं अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख बच्चों की तरह बलक बलक कर रोने लगी थी कि अचानक मेरे मोहसिन ने आगे बढ़कर मुझे सीने से लगाया। इस लम्हे में एक टूटी और बिखरी हुई माँ थी जिसे हौसले की ज़रूरत थी और वो मुझे हौसला दे रहा था। वक्त जैसे थम गया था, हर चीज़ जैसे इर्द गिर्द की रुक सी गई हो। मैं उसके हिसार में खुद को महफूज महसूस कर रही थी। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन वो मुझे अपना अपना लगा। कुछ नहीं होगा आमना को। जब उसकी भारी आवाज़ में कहा जुमला मेरे कानों की समाज से टकराया, तो मुझे इल्म हुआ कि उसका मिलना इत्तेफाक नहीं। अभी मैं अपने गमों में सरशार जज्बात में बहकर उसके सीने से लगी हुई थी कि मुझे महसूस हुआ कि उस अजनबी लड़के ने मेरे सर का बोसा लिया हो। बस इस लम्हे में मैं हवासों में लौटी और फौरन ही झटका खाकर उस अजनबी से दूर हटी। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होगे, खैरियत से होगे, मज़े में होगे। तो जनाब, मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कमल का नावल बेनाम रिश्ता के किस्त नंबर 11 को लेकर। तो आइए हम बगैर ताखिर के स्टार्ट करते हैं। उसामा, वो मेरे सामने फिर सर उसामा को डपटने वाले अंदाज में पुकारने लगी। ओके, मैं अंदर रेस्ट करने जा रहा हूँ, जब फ्री हो जाओ तो आ जाना। वो मुंह बसोर कर कहते खासा बेजारियत के साथ खड़े होकर रूम की जानिब बढ़ गए। लाइबा, मैं वाकई बहुत मशहूर हूँ तुम्हारी। पता है, मेरी ज़िंदगी मेरे लिए कभी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं। वो उसामा है जो मेरी मोहब्बत में कुछ भी कर गुजरे। वो बचपन से मुझ पे जान लुटाता है। शायद यही वजह है कि मुझ में भी जीने की कुछ ख्वाहिश पैदा हो गई है अब। पता है वो क्या कहता है? कहता है मैं मर जाऊंगा अगर तुम ना मिली, एक पल नहीं जी सकता मेरे बगैर। इतनी मोहब्बत करने वाले साथी को भला मैं कैसे छोड़कर चली जाती? फरजीन बहुत शर्माते हुए मुझे अपनी मोहब्बत की दास्तान सुना रही थी, जबकि उसकी बातें मेरी हसरतें बढ़ा रही थी, तकलीफ बढ़ा रही थी, मेरे गम बढ़ा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे सीने पर कोई चाकू चला रहा हो, बार बार खंजर घोंप रहा हो। बहुत अजियत में आ गई थी मैं, लेकिन उसके बावजूद मेरी आंखों में आंसू ना आए, ये मेरी तरफ से तोहफा समझो। फिर वो मेरा हाथ छोड़कर अपने पर्स के पास गई और पर्स से कुछ पैसे निकालकर मेरे हाथ में थमाने लगी। नहीं, मैंने फौरन अपना हाथ पीछे किया। अरे रख लो यार, मैं बहुत मोहब्बत से और बहुत मशहूर होकर दे रही हूँ। इसे पैसे मत समझो, इसे मेरी मोहब्बत समझो, मेरा शुक्रिया समझो। उसामा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो मर जाता मेरे बगैर। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, उसामा को भी ज़िंदगी दी है। मुझे अपनी किडनी डोनेट करके एक गैर औरत आपको बताए कि आपका शौहर उस पर मर रहा है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? यकीनन सीने में आग लग जाएगी। मेरे भी लगी हुई थी। मुझे लगा मुझे सांस नहीं आ रहे। गमो गुस्से की शिद्दत से प्लीज रखो। उसने मेरा हाथ पकड़कर दोबारा पैसे थमा दिए। मैं उसे बताना चाहती थी मैं कोई आम डोनर नहीं हूँ, मैं सर उसामा की बीवी हूँ। लेकिन कौन जाने वो शख्स इस बात का इकरार करता है या नहीं। वो लड़की बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छे दिल की मालिक। मुझे उसकी बातों से महसूस हो गया था कि वो भी अंधेरे में, उसे पता ही नहीं कि उसके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। वो तो बेचारी बीमार पड़ी थी बिस्तर पर, उसके पीछे क्या क्या हुआ वो नहीं जानती। ऐसे में उसे सच बताना कि मैं कौन हूँ, उसे तकलीफ देना था। और वो जितना मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी, मैं उतना ही अपने आप को शर्मिंदा होता पा रही थी। वो जितनी गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़े हुए थी और मुझसे मोहब्बत से बातें कर रही थी, इतना ही मैं अपने आप को इतना ही मैं अपने आप को गिल्ट में मुब्तला पा रही थी। क्या हम साथ खाना खा सकते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी दावत कबूल करोगी। बस कर। माई क्यों मेरे पीछे पड़े जा रही है? दिल तो शिद्दत से चाह रहा था ये कहूँ। क्या उसे मेरी आंखें नजर नहीं आ रही थी जो सुर्ख होती जा रही थी? बहने के लिए किसी लम्हे भी तैयार नहीं। मुझे मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं चलती हूँ। मैं फौरन ही वहां से बाहर निकली। बस ऑफिस से बाहर निकलना था कि मेरी आंखों से आंसू झरझर मोतियों की तरह बहने लगे। मैं क्यों रो रही हूँ? क्यों मुझे अभी भी तकलीफ हो रही है? इस शख्स को किसी और के साथ देखकर मैं बच्चों की तरह कुछ लम्हे वहां खड़े रोती रही। नहीं लाइबा, वो डेविल तुम्हारे आंसुओं के काबिल नहीं। मत भूलो उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। मत भूलो इस हाल में जो तुम और तुम्हारी बेटी हैं वो उसी की वजह से हैं। मैं खुद ही को समझाती, अपने आंसू साफ कर एक गहरा सांस लेकर वहां से चल दी। अगला सीन। फरजीन इस लड़की के कमरे से बाहर जाते ही मेरे लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट बिखरी। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसामा मेरे साथ था, लेकिन उसकी नज़रें किसी और का तवाफ कर रही थी। मैं कैसे न देखती, कैसे महसूस न करती? मुझे आदत है उसकी सारी तवज्जो की शराकत दारी बर्दाश्त नहीं इस मामले में मुझे। वो इतना इस लड़की को देखने में महव था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो मेरी मुट्ठी को भींच गया है। मुझे मुट्ठी के भींचने की तकलीफ नहीं थी, मुझे इस लड़की को देखने की तकलीफ थी। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। वो किसी और को देखे तो क्यों देखे? जब डोनर के रूप में वही लड़की मेरे सामने आई तो मुझे समझ आया उसामा उसे इस तरह क्यों देख रहा था। शायद मुझे किडनी देने के सबब उसामा के दिल में उस लड़की के लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। नरम गोशा, और मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो।
मैं اسامہ کو نہیں روک سکتی تھی، لیکن ہاں، میں اس لڑکی کو اس کی اوقات ضرور یاد دلا سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کو چند پیسے دے کر اس کی اوقات دکھائی۔ اگلا سین لائبہ۔ میں گھر پہنچی تو حاجرہ آنٹی، سلمان کی والدہ، بہت پریشان ہو کر میرے پاس آئیں۔ ان کے ہاتھ میں میری بیٹی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لیا۔ اس کے بخار میں کمی آئی؟ نہیں بیٹا، اس لیے تمہارا انتظار کر رہی تھی، اسے ڈاکٹر کے لے کے چلتے ہیں، بخار بہت تیز ہو رہا ہے۔ ان کے بتانے سے پہلے ہی میں اپنی بیٹی کی پیشانی پر اپنے ہاتھ کی پشت رکھ کر چیک کر چکی تھی۔ اس کی ننھی پیشانی جل رہی تھی۔ میں اور حاجرہ آنٹی اسے لے کر ڈاکٹر کے یہاں بھاگے۔ گھر واپس آ کر میں نے فوراً ہی اپنی ننھی پری کو دوائی پلائی، جس سے اس کا بخار تھوڑا ہلکا ہوا اور اس نے رونا بند کیا اور وہ کچھ وقت کے لیے سو گئی۔ کیونکہ ہم کافی وقت بعد واپس اپنے شہر آئے تھے، اس لیے حاجرہ آنٹی اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ آج میں بھی گھر جانے کا سوچ رہی تھی اپنے، لیکن اب آمنہ کی طبیعت دیکھ دل نہیں چاہ رہا جانے کا۔ آنٹی، اگر آپ کو گھر جانا ہے تو ضرور جائیں، آمنہ کی فکر نہ کریں، میں ہوں نا، اور ویسے بھی وہ سو گئی ہے دوائیاں پی کر۔ ان کی ہچکچاہٹ محسوس کر لی تھی میں نے کہ وہ جانا چاہتی ہیں، لیکن صرف آمنہ کی فکر میں جا نہیں رہی، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ وہ چلی جائیں۔ ان کے جانے کے بعد میں آمنہ کے برابر میں بیٹھ کر اسے پیار کرتی رہی، اپنی ننھی پری کو باہوں میں بھر کر ہولے ہولے سے جھولا جھلاتی رہی، اور ایسے ہی کرتے کرتے مجھے کب خبر نہیں ہوئی کب میری آنکھ لگی۔ میری آنکھ پھر آمنہ کے رونے پر کھلی۔ میں نے دیکھا اسے بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ میں نے اسے دوائی پلا دی تھی، اس کے باوجود اس کا بخار دوبارہ تیز ہوا تو میں گھبرا گئی۔ روتے روتے ایک دم اس کی آواز بلند ہونے لگی، اور بس اس لمحے مجھے لگا میری جان نکل گئی ہو۔ میں بہت گھبرا گئی، بہت خوفزدہ ہو گئی۔ میں اپنی ننھی پری کو لے کر فوراً ہی چادر اور پرس اٹھا کر باہر کی جانب بھاگی۔ ارادہ اسے ہسپتال لے جانے کا تھا، اس نے آنکھیں چڑھا لی تھی، میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اپنی بچی کی حالت دیکھنے کے بعد میں ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی اپنی گلی سے باہر نکل کر مین روڈ پر پہنچی۔ میں اتنا گھبرا گئی تھی اس لمحے کہ مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ سلمان کو مدد کے لیے بلا لوں۔ اس لمحے جب میں اپنی بیمار بچی کو گود میں پکڑے رکشہ روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور کوئی رک بھی نہیں رہا تھا، تب میں نے بے بسی سے اپنی بیمار بچی کی جانب دیکھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جھر جھر بہہ رہے تھے۔ اس لمحے بس اچانک ہی خیال آیا کہ اس کے باپ کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ اس کی بیٹی بیمار ہے، وہ تو اپنی عیاشیوں میں مگن ہوگا دوسری عورت کے ساتھ، اور اس خیال کے آنے سے مانو میرا دل چیرنے لگا۔ میں نے اپنے آنسو ہاتھوں کی پشت سے بے دردی سے رگڑتے ایک ٹیکسی والے کو روکنے کی کوشش کی، اور قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ رک بھی گیا۔ میں فوراً اپنی بچی کو لے کر ٹیکسی کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھی۔ پلیز جلدی سے قریب کے اسپتال لے چلیں، میں نے ہڑبڑا کر اجلت سے کہا، لیکن اگلے ہی پل میری نظر اس ٹیکسی ڈرائیور پر گئی اور میں ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی۔ میں اس کوٹ کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی، نہ ہی اس ماسک کو، نہ ہی اس کیپ کو۔ یہ کوئی اتفاق تھا یا واقعی وہ میری اس مشکل وقت میں مدد کرنے آن پہنچا تھا؟ میں نے دیکھا گاڑی چل نہیں رہی تھی، وہ تو ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کا سفر صرف 10 منٹ میں طے ہو گیا تھا، اس قدر تیز گاڑی چلائی تھی اس ٹیکسی ڈرائیور نے۔ میرے پاس زیادہ سوچنے سمجھنے یا بولنے کا وقت نہیں تھا۔ ٹیکسی اسپتال پہنچی تو میں فوراً ہی اتر کر بھاگی اپنی بچی کو لے کر۔ سوری، بچے کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، آپ اسے کہیں اور لے جائیں۔ ہسپتال والوں نے جب لینے سے انکار کیا تو مانو میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میری بچی بالکل سفید پڑ گئی تھی۔ ابھی میں کچھ کہتی اس سے قبل ہی ایک نرس آئی اور اس نے ڈاکٹر کے کان میں کچھ کہا، جس کے بعد ڈاکٹر نے میری جانب بڑی تعجب بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ان سے بچی کو لو، ڈاکٹر نے اگلے ہی لمحے اجلت سے کہا۔ پھر وہ میری گود سے میری 3 ماہ کی بچی کو لے کر چلے گئے۔ اسے وینٹیلیٹر پر لٹا دیا گیا تھا۔ میں دروازے کے گول شیشے سے اپنی بچی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے بسی کی انتہا تھی میری۔ صرف ایک ماں جانتی ہے کہ جب اس کی اولاد وینٹیلیٹر پر پہنچ جائے تو اس کے دل کا کیا عالم ہوتا ہے۔ میں نے اپنے والد کی صحت کے پیش نظر اتنے جھوٹ بولے تھے کہ آج میں اس مشکل وقت میں انہیں اپنے پاس نہیں بلا سکتی تھی۔ اس مشکل وقت میں مجھے کسی اپنے کی ضرورت تھی، جو مجھے سہارا دے، جو مجھے دلاسا دے، جو مجھے حوصلہ دے۔ جلد بازی میں اپنا سیل تک لانا بھول گئی تھی، اس لیے سلمان اور حاجرہ آنٹی سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں ابھی اپنی بے بسی پر ماتم کر ہی رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ہلکے سے مڑی تو میری نظر کوٹ پر گئی۔ وہی کالا کوٹ، وہی کالے جوتے اور وہی $ایس والے موزے۔ آج میں نے دیکھنا چاہا تھا اس شخص کو جو میرا محسن بنا تھا دوسری بار، لیکن اس کے بلیک کیپ اور ماسک نے اس کا مکمل چہرہ کور کیا ہوا تھا، جس کے سبب میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمت رکھو۔ بس اس ڈرائیور کا حوصلہ دینا تھا کہ میں بکھر گئی۔ میں اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی تھی کہ اچانک میرے محسن نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگایا۔ اس لمحے میں ایک ٹوٹی اور بکھری ہوئی ماں تھی جسے حوصلے کی ضرورت تھی، اور وہ مجھے حوصلہ دے رہا تھا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، ہر چیز جیسے ارد گرد کی رک سی گئی ہو۔ میں اس کے حصار میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کیوں، لیکن وہ مجھے اپنا لگا۔
کچھ نہیں ہوگا آمنہ کو۔ جب اس کی بھاری آواز نے میں کہا جملہ میرے کانوں کی سماعت سے ٹکرایا تو مجھے علم ہوا کہ اس کا ملنا اتفاق نہیں۔ ابھی میں اپنے غموں سے سرشار جذبات میں بہہ کر اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ اس اجنبی لڑکے نے میرے سر کا بوسہ لیا ہے۔ بس اس لمحے میں حواسوں میں لوٹی اور فوراً ہی جھٹکا کھا کر اس اجنبی سے دور ہٹی۔ تم ہی ہو نا وہ جس نے مجھے خط لکھا تھا؟ ہاں، بغیر ایک لمحے کی دیری کیے جواب دیا اس شخص نے۔ کیا میں تمہیں جانتی ہوں؟ بہت تجسس تھا میرے لہجے میں یہ سوال کرتے وقت۔ میں واقعی جاننے میں بڑا اشتیاق رکھتی تھی کہ ہے کون وہ اجنبی، آخر کیوں وہ میرا محسن بنے ہوئے ہے۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا اس سے قبل میں نے ڈاکٹر کو کمرے سے باہر آتے دیکھا اور میں فوراً ہی ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اب میری بیٹی کا بخار اتر گیا ہے، جسے سن میری آنکھیں مارے سکون کے بند ہوئیں اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا وہ ٹیکسی ڈرائیور غائب تھا۔ کون تھا وہ ٹیکسی ڈرائیور اور اسے کیسے پتہ چلا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے؟ اور وہ ہر بار صحیح وقتاً میری مدد کرنے کیسے پہنچ جاتا ہے؟ میں پوری رات اسپتال میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہی۔ پورے ایک دن کے بعد میری بیٹی کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ میں بل بھرنے جب کاؤنٹر پر پہنچی تو پتہ چلا کہ بل تو پہلے سے ہی پے کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھ گئی تھی یہ کام اس اجنبی محسن کا ہے۔ اگلا سین، کچھ دنوں بعد جب میری بیٹی کی طبیعت بہتر ہو گئی تو میں پھر آفس آ گئی۔ اس بار میں ڈائریکٹ وی آئی پی لفٹ میں داخل ہو گئی تھی۔ میرا ارادہ اس ڈیول سے دو ٹوک بات کرنے کا تھا۔ تم یہاں؟ ان کی سیکرٹری مجھے دیکھ فوراً ہی آئی بروز جھکا کر منہ بسور کر پوچھنے لگی۔ اپنے سر سے کہو کہ مجھے ان سے ملنا ہے ابھی اسی وقت۔ میں اس شخص سے نفرت کرتی تھی اور یہ نفرت اب شدید کدورت کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اور کیوں کر نہ کرتی، اس کی اولاد مر رہی تھی اسپتال میں اور وہ دوسری عورت کے ساتھ عشق لڑانے میں مشغول تھا۔ وہ فری نہیں ہے، ابھی تم جاؤ۔ اگلے پل میرا سر تپاؤں بغور جائزہ لے کر وہ منہ بگاڑتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن میں ہلکا سا مسکرائی۔ میرا ارادہ آج واپس جانے کا نہیں تھا، صرف ایک سیکنڈ لگا تھا مجھے اسے دھکا دے کر ڈائریکٹ آندھی طوفان کی طرح ان کے آفس کا ڈور کھول کر اندر داخل ہونے میں۔ اسامہ، میں شیرنی کی طرح دھاڑی۔ میری دھاڑ سن وہ اپنی فائلوں کو چھوڑ میری جانب متوجہ ہوئے۔ سوری سر، یہ مجھے دھکا دے کر اندر آ گئی۔ میرے پیچھے پیچھے ان کی سیکرٹری بھی چلی آئی تھی۔ اس نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر کی جانب واپس کھینچنے لگی۔ ساتھ ساتھ اس نے سر اسامہ سے معذرت بھی کی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں کہیں نہیں جانے والی۔ میں نہایت جھنجھلا کر اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ میرا شدت سے دل چاہا کہ کچھ اٹھا کر اسے مار دوں۔ میں نے کچھ اٹھا کر مارنے کی نیت سے فوراً ہی پورے روم میں نظر دوڑائی۔ تم جاؤ۔ ان کا دو لفظی کلمہ میرے کان تک تو رسائی حاصل کر چکا تھا لیکن میرے دماغ تک نہیں، کیونکہ وہ تو سنسی کیفیت کا شکار ہو چکا تھا۔ میں جھوٹ نہیں کہوں گی، مجھے واقعی اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا جب میں نے سامنے صوفے پر اس کوٹ کو رکھے دیکھا جو اس ٹیکسی ڈرائیور کا تھا۔ یہ کوٹ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں زیر لب بے یقینی سے بڑبڑائی۔ واپس کیوں آئی؟ میں ابھی اس کوٹ کو حیرت سے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک میرے کان کے پاس آ کر انہوں نے سختی سے سرگوشی کی۔ میں چونک کر پیچھے مڑی تو وہ بالکل میرے پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہمارے درمیان اتنی بھی جگہ نہیں چھوڑی تھی کہ ہوا پاس ہو سکے۔ بہت وقت بعد میں اس ڈیولش ہینڈسم بندے کو اتنے نزدیک سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی ان کے موزوں پر نگاہ ڈالی اور پھر جیسے میری حیرت اور بے یقینی دوسرے لیول پر پہنچ گئی، کیونکہ سر اسامہ ہی وہ ٹیکسی ڈرائیور تھے۔ ان کے پاؤں میں وہی موزے تھے جو اس ٹیکسی ڈرائیور کے تھے۔ ہاں، آخر چل کیا رہا تھا؟ میں جس سے بھاگ رہی تھی اصل میں اسی کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ کیا مذاق تھا یہ؟ اب یہ کون سا نیا کھیل کھیلا گیا تھا میرے ساتھ اور کیوں؟ ابھی میں اپنی سوچوں میں ہی مگن تھی، اپنے سوالوں میں ہی الجھی ہوئی تھی کہ اچانک انہوں نے اپنی انگلیاں میری جبڑوں میں گڑائیں۔ میں نے ان کی آنکھوں کو حد درجے تک سرخ ہوتے دیکھا۔ میں نے پوچھا، واپس کیوں آئیں؟ کیا میں نے نہیں وارن کیا تھا کہ واپس نہیں آنا؟ وہ اپنی نیلی سمندر جیسی خوبصورت آنکھوں سے میری آنکھوں میں جھانکتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر جذبت ہو کر استفسار کرنے لگے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ایک بیٹی بھی ہے؟ میں کیا پوچھتی اس شخص سے جو پہلے سے ہی سب کچھ جانتا تھا؟ پھر بھی میں تصدیق چاہتی تھی۔ باپ تو بیٹیوں پر جان لٹاتے ہیں، انہیں شہزادیوں کی طرح رکھتے ہیں، اور وہ بے مروت اور مغرور آدمی، اس نے تو آج تک اپنی بیٹی کو گود تک میں نہیں اٹھایا تھا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ تو پتھر تھا، دل نہیں رکھتا تھا وہ اپنے سینے میں، ورنہ اپنی بیٹی کا ذکر سن کر کون سا باپ نہیں جھمتا۔ ان کی انگلیاں جو میرے جبڑوں کو اپنی پکڑ میں جکڑے ہوئے تھی ان میں ذرا بھی لرزش نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ ان کی نیلی آنکھوں میں کوئی تاثر تک نہیں ابھرا تھا جیسے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، واپس کیوں آئیں؟ اس بار ان کا ہاتھ میرے جبڑوں کو چھوڑ زلفوں میں جا کے الجھا اور اگلے ہی پل انہوں نے اتنی زور سے میری جڑوں کو جکڑا کہ میرے منہ سے بے ساختہ سسکی نکلی۔ تکلیف کی شدت سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ڈیورس لینے
بس میرا جواب دینا تھا کہ ان کے ہونٹوں کے کناروں پر ہلکی سی تبسم بکھری، وہ بہت معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ ڈیورس، وہ مجھے دھکا دیتے ہوئے دوبارہ دہرانے لگے۔ ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ ان کا ہاتھ میرے کوٹ کا بٹن کھول رہے۔ میں نے فوراً ہی ان کا ہاتھ روکنا چاہا۔ یہ ابھی میں کچھ بولتی اس سے پہلے انہوں نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں پیچھے صوفے پر جا کر گری۔ مجھے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ میرے اوپر کسی کالی گھٹا کی طرح چھا گئے۔ خوف سے میری جان نکلی، میرا پورا جسم سفید پڑ گیا تھا ہمارے دہشت کے۔ انہوں نے پھر میرے کوٹ کے بٹن پر حملہ کیا۔ میں ان کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ انہوں نے اپنے ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھوں کو قابو کیا اور سر کے اوپر لگا دیا، پھر تیزی سے میرا کوٹ کھول کر مجھ سے جدا کرنے لگے۔ اس پروسیس میں میرا ہاتھ آزاد کر انہوں نے فوراً آستین اتاری، کوٹ کی اور پھر دوبارہ اپنی پکڑ میں قید کر لیا، اور اسی طرح دوسرے ہاتھ کے ساتھ کیا۔ پھر میرا کوٹ نیچے پھینک دیا۔ میں خود کو بچانے کے لیے بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑکنے لگی تھی۔ کوٹ اترنے کے بعد میرے لائٹ لیمن کلر کی کرتی اب ان کے روبرو تھی۔ تمہیں ڈیورس دوں تاکہ تم عاشر کے ساتھ جا سکو؟ میرے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال پوچھنے لگے۔ ان کی سانسوں کی گرمی میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ ان کی بات سن میں تعجب سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں آپ کے لیے صرف کڈنی ڈونر تھی، بیوی تو کبھی مانا ہی نہیں آپ نے مجھے۔ پھر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں آپ سے ڈیورس لے کر کس سے شادی کرتی ہوں؟ وہ اپنی ناک اور ہونٹ مسلسل میرے گالوں سے مس کر کے ہولے ہولے نرمی سے مسل رہے تھے، جس کے سبب میرے پورے جسم میں بجلی دوڑی، جیسے کوئی پرندہ قید میں پھڑپڑاتا ہے، بالکل اسی طرح پھڑپڑاتے خود کو ان کی جکڑ سے آزاد کرانے کی کوشش کر میں جذبز ہو کر چیخی، شاید تم نے وہ خط ٹھیک طرح نہیں پڑھا تھا۔ میں نے تمہیں خود وارن کیا تھا کہ اسامہ وجدان ایک ڈیول ہے۔ اگر تم واپس آئیں تو میں بھی تمہیں اس سے بچا نہیں پاؤں گا، لیکن تم پھر بھی واپس آ گئیں، جنونیت بھرے انداز میں کہتے وہ مجھ پر جھکتے چلے گئے۔ پہلی بار مجھے ان کے چھونے سے خوف آ رہا تھا، گھبراہٹ ہو رہی تھی، میں بس بھاگ جانا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے ان کے اعمال میں بے باکی آتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میری سانس رکتی جا رہی تھی۔ جی جناب، تو کیسا لگا آپ لوگوں کو آج کا ایپیسوڈ، آج کی ایپیسوڈ؟ تو ریویو ضرور دیجیے گا، بتائیے گا ضرور کہ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔